अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाहू लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। बाहर जो माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं और इसकी वजह से जनाब हर किसी का जो गला ख़राब है, फ्लू है और आँखों में दर्द है, तो इसके हवाले से भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर इन डिटेल में बात भी करेंगे कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हमारी सेहत किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, हम बात करेंगे ख़ुद आगाही या ख़ुद शनासी के मुतालिक। अगर उन्वान पर नज़र डालें ना तो लगता है जैसे कोई फ़लसफ़ियाना सी बात होगी, कोई बहुत मुश्किल बात होगी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये नहायत ही एक सादा सी बात है और इसे समझना हमारी शख्सियत की तामीर के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब ख़ुद आगाही है क्या? सीधी सी बात है कि ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, अपने जज्बात, अपनी पसंद और नापसंद, अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानने का नाम है। ये एक ऐसा आईना है हम सब का जिसमें हम ख़ुद को देख सकते हैं और जहाँ हमें अपनी शख्सियत के वो पहलू नज़र आते हैं जो शायद आम हालात में हमारी नज़र से ओझल होते हैं। और ख़ुद के इन ज़ावियों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बग़ैर दुनिया को नहीं जान सकते और जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं समझेंगे ना, हम बाहर की दुनिया से कैसे ताल्लुक़ बना सकेंगे। हम अपनी ज़ात से आगाह होंगे तो ही हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे और इसी सफ़र में इंसान बेहतर और ख़ूबसूरत इंसान बनता रहता है। इसलिए ख़ुद को जानना, ख़ुद को पहचानना ज़िंदगी का कहते हैं कि सबसे बड़ा हुनर है हमारे पास। तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं चाहिए होते, इसके लिए किसी और की मदद आपको नहीं चाहिए होती है। ख़ुद को पहचानने के लिए बस शीशे के आगे खड़े हों और देखें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मज़ीद आगे लेकर जा सकती है। आप उसको पॉलिश करें, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आपके अंदर एक पूरी कायनात बसती है, उसको समझें, उसको जानने की कोशिश करें और फिर देखें कि जनाब आपकी ज़िंदगी किस तरह कह लें कि ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को ख़ुद जानना शुरू हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैं बात करी थी जनाब कि मौसम बदलता है तो हर शख्स पर इसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं, मगर इसका उतार चढ़ाव बच्चों को ख़ास तौर पर अपनी लपेट में ज़्यादा लेता है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और लाहौर में भी इसके असरात शाम के वक्त में ख़ास तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। बारिश ना होने की बाइस लाहौर का जो मौसम है वो खुश्क है और रही सही कसर जो है वो स्मॉग ने पूरी कर दी है और जिसकी वजह से बहुत सी मौसमी बीमारियां फैलती हैं और सेहत को मुतासर भी करती हैं। तो मौसम की तब्दीली की वजह से बैक्टीरिया और मुख्तलिफ वायरस फ़ज़ा में फैलकर ख़तरनाक बीमारियों की वजह बनते हैं। इसीलिए इनसे मुहतात रहना ही ज़रूरी होता है, जो इसी सूरत में मुमकिन है जब आप एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। दर्जा हरारत की अचानक तब्दीली जिस्म के तवाज़ुन पर भी असरानंदाज होती है और बड़ों की निस्बत ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है क्योंकि उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कम होती है। इसलिए आप देखेंगे बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार बहुत जल्दी उनमें ये चीज़ें वायरल इन्फेक्शंस उनको कह लें कि हो जाते हैं। तो आजकल मच्छर भी मौजूद हैं जिसके काटने से तेज़ बुखार हो रहा है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी लाहक हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने बच्चों की सेहत को किस तरह इंश्योर करना है और उनके हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद खुज़ैमा मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहब बड़े तो मुतासर हो ही रहे हैं ये स्मॉग की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी कम होती है। तो ये स्मॉग से अगर बचना है तो बच्चों के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं? बड़े तो चले एहतियात कर लेते हैं, बच्चों ने नहीं करनी होती, बच्चों को कह लें कि उनको समझाना पड़ता है। तो किस तरह उनके हवाले से, सेहत के हवाले से देखें आप? देखें जो स्मॉग है ये बेसिकली एक वर्स्ट फॉर्म है पोल्यूशन की। जब भी किसी शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो
وہ اسموگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور ابھی جیسے کہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ ایک پرابلم دیکھنے میں آتی ہے. اور ابھی آپ نے جیسے خود بھی بتایا کہ جو کیا کہتے ہیں بچے ہیں ان کا مدافعاتی نظام اتنا میچور نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ایک ایڈلٹ کا ہوتا ہے. اور ایسی بات ہے وہ ان کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں مٹی میں گھاس میں, اسکول جانا ہے ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو لاہور ہے وہ اپنے بچوں کو بائکس پہ یا جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے شیشے کھلے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا ایکسپوجر بہت بڑھ جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ شارٹ ٹرم میں جیسے کہ ابھی نزلہ کھانسی زکام وغیرہ کی وبا آ جاتی ہے, یہ لانگ ٹرم میں بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے بچوں کے لیے. دیکھیں ہماری یہ جنریشن نے کل کو بڑا ہونا ہے, اور یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ جس جگہ پولوشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بہت سارے پرابلم لانگ ٹرم میں بھی آتے ہیں. جیسے کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے بالکل, یعنی کہ اگر آپ کی نارملی لائف کسی جگہ کی 65 ایئرز ہے تو وہ اس طرح کے ایکسپوجر کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. بالکل. اور ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ اگر لاہور میں آپ پولیوٹیڈ سٹی میں رہ رہے ہیں تو 7 سال آپ کی زندگی کے کم ہو گئے ہیں. تو بس ایسے ہی ہے کچھ, اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں, اور گورنمنٹ لیول پہ دیں, نہ صرف اور انڈیویجول لیول پر بھی, اور وہ تمام اقدامات کیے جائیں جس سے اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, ہم بڑوں میں سن رہے تھے کہ ریسپیریٹری پرابلمز آ جاتی ہیں, پھیپھڑوں کا مسئلہ بن جاتا ہے اسموگ کی وجہ سے, تو بچوں میں کس طرح کی بیماریاں یا کس طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں بچوں میں بھی یہی ساری بیماریاں زیادہ تر, اس میں جیسے کہ ان کے گلے خراب ہو جانا, ان کا چیسٹ کا خراب ہو جانا, اور اس کے علاوہ سکن پہ الرجیز کا ہو جانا. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ اگر لانگ ٹرم میں زیادہ ایکسپوجر ہو تو یہ آپ کے گروتھ پہ بھی افیکٹ ڈالتی ہے. تو بچوں کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے اگر کسی ایڈلٹ سے کمپیئر کیا جائے. تو اس لیے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے, اور وہ تمام میئرز لینے چاہیے. اور اس میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے کہ یہ اس لیول کو کراس ہی نہ کرے. جیسے آج بھی اب تو کراس ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو کراس ہو گیا ہے, 600-700 سے بھی اوپر ہمارا ایکوالٹی انڈیکس جا رہا ہے. تو اب ہم نے یہ ہے کہ اب احتیاط کرنی ہے, ہم نے SOPs کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اب اس کے اوپر ایز سچ کام نہیں کیا جا سکتا ہے, فوری طور پر تو نہیں کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی اس کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے جو ویلیو اگر 300 کراس کر جائے وہ کہتے ہیں دیٹ از ہیزرڈس, یعنی کہ انتہائی نقصان دہ. اب اس سچویشن میں تو پہلے بھی ویسے یہاں پر ہو چکے ہیں, اس سچویشن میں تو آپ کو ایک کنٹرول کرنے کے لیے لگتا یہی ہے کہ آپ کے جو اسکولز ہیں ان میں چھٹیاں بند کرنا پڑے گا. بالکل آپ کو اپنے میجورٹی ملازمین کو کہنا چاہیے کہ ورک فرام ہوم کریں, تاکہ آپ کی کیونکہ 30-40% جو آپ کی اسموگ ہے وہ آپ کی آتی ہے آپ کے ٹریفک وہیکلز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور 30-40% یہ آپ کی آتی ہے انڈسٹری کی وجہ سے. تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس کو کنٹرول کر کے بچوں کو ایکسپوجر لیس کرنا ہوگا, ادروائز تو پھر مطلب نقصان اس کا ہونا. اچھا, ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ اسموگ ہے, دوسری طرف یہ جو فضائی آلودگی ہے, دوسری طرف وائرل انفیکشنز میں, کیونکہ یہ ٹرانزیشن آف پیریڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وائرل انفیکشنز کافی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو, چیسٹ انفیکشن, فلو, گلا خراب, بخار, جس میں آج کل مچھر بھی چل رہا ہے تو ملیریا, ڈینگی, ٹائیفائڈ بھی ہو رہا ہے. تو اس سے بھی ہم نے کیسے بچنا ہے, یا بچوں کی ڈائٹ کو کس طرح ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ ان تمام تر فیکٹر سے بچیں ہم؟ دیکھیں اس میں ایک تو ایک اچھی خوراک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک بیلنس ڈائٹ جو کہ آپ کے امیون لیولز کو بہتر رکھے. اس میں بچوں کو مطلب اپنی حیثیت کے مطابق فروٹس وغیرہ بھی دیں. اچھی ڈائٹ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کی پروٹین ڈائٹ اچھی ہو, جیسے کہ ان کی خوراک میں انڈا ہو گیا, گوشت ہو گیا, سبزیاں ہو گئی, یہ تمام چیزیں ایک بیلنس وے میں ان کو مطلب کھلانی چاہیے تاکہ ان کا امیون سسٹم بہتر ہو. اگر وہ امیون سسٹم بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اگر وہ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے تو وہ فائٹ اچھی کر سکیں گے. لیکن یہاں پر ادر وائز ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف خوراک بالکل ایوریج کوالٹی کی دی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ باہر کی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اچھی نہیں ہیں ان کے لیے وہ دی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ویسے ہی ان کے گلے ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور کبھی چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے, کبھی فلو ہو جاتی ہے, اور پھر رہی سے ہی کثر آپ کی اسموگ پوری کر دیتی ہے. اس لیے مطلب یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. آپ کو وہاں سے احتیاط بھی کرنی ہے, اور آپ کو ان کا امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے
آپ کو خوراک کے تھرو جو ہے نا وہ انہیں دینی ہے. اس موسم میں آپ کو پتہ ہے چیسٹ انفیکشن بھی بچوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بے شک وہ نیو بورن ہوں یا پھر تھوڑے سے بڑے ہوں. تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں ماؤں کے پاس گھر میں بھی, اور ایک تو گھریلو ٹوٹکے اس کا بتا دیں کہ وہ کس طرح کے کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے میڈیکیشن کی طرف جانا ہے تو اس میں میڈیکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اس کی جو بڑی وجہ ہے نا یہ چینج آف ویدر ہوتا ہے. جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے نا تو کئی وائرسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا ہمارے پارٹ پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے اس کو مطلب ویدر چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. مطلب ہم لوگ ابھی تک اس فیز سے نکلتے نہیں ہیں مینٹلی طور پہ. پنکھا بھی چل رہا ہے, کئی جگہ اے سی بھی چل رہا ہے, اور کئی دفعہ چل زیادہ ہو جاتی ہے, یا نہا کے نکلے تو پراپرلی اپنا خیال نہ رکھو. تو یہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا پھر اس طرح کے انفیکشنز کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان میں جو آپ نے بات کی نا نمونیا کی, یہ اس کی ایک سیویئر فارم آ جاتی ہے. اوکے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ بہت زیادہ سردی نہ کریں کمرے میں, کپڑے مناسب پہنے, نہا کے نکلے تو اپنے آپ کو پراپرلی مطلب ڈریس کریں. جب یہ سارے کام کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا کوسچن یہ تھا کہ اگر ہو جائے تو اب کرنا کیا؟ ہاں جی, بچوں میں ہو جائے تو دیکھیں اگر ہو جائے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو کنڈیشن زیادہ خراب ہے, یعنی کنڈیشن زیادہ خراب سے مراد یہ ہے کہ اگر تو فیور آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا سانس لینے میں دشواری ہے, یا بچے کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا, تو پھر تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور اگر ایسی سچویشن نہیں ہے, بخار نہیں ہے, صرف فلو ہے, بچے کا گلا خراب ہے اور چیسٹ انفیکشن ہے, پھر چیسٹ میں سے بھی آواز آتی ہے, آپ کو پتہ ہے جب سانس بچہ لیتا ہے, تو وہ والی کنڈیشن ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں سمپل یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں ایک آپ کی اسٹیم بہت ہیلپ کرتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو فلوئڈ بڑھا دینا چاہیے, جو سارا تھروٹ فرینڈلی فلوئڈ ہے, جیسے کہ آپ کا سوپ ہو گئے, یخنی ہو گئی, گرین ٹی, کاوا, ہنی واٹر ٹائپ چیزیں جو ہے, یا ایون ORS وغیرہ بھی ہو گیا. اس سے جب آپ ہائیڈریشن اچھی رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری ریمیڈیز وہ ہیں جو, اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں آپ کیا آ جاتا ہے کہ اگر فیور ہے تو آپ اس کو کوئی بھی آئبوپروفین یا کیا کہتے ہیں پیراسیٹامول دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر ماؤں کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے, لیکن اگر نہیں ہو تو وہ اپنی ڈوز اپنے ڈاکٹر سے پتہ کر سکتے ہیں. اور اینٹی الرجکس کا بھی اس میں تھوڑا سا رول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ چیزیں جو کہ آپ گھر میں مائیں خود سے بھی کر سکتی ہیں. لیکن کہیں ان کو ڈینجر سائنز ہیں نا, وہ ان کو معلوم ہونے چاہیے. سب سے بڑا ڈینجر سائن یہ ہے کہ جب بریدنگ وہ دیکھیں بچے کی بہت فاسٹ ہو گئی ہے, یا بچہ ڈسٹریس میں سانس کھینچ کے لے رہا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس کو بخار تیز ہو رہا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے, یا تو جو کھاتا پیتا ہے نکال دیتا ہے, اور اب وہ لیتھارجک ہو گیا. یہ وہ 3 چیزیں جو کہ آپ کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ نمونیا میں کنورٹ ہو گیا. اس میں آپ کو بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے, اور اپنی قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو ایمرجنسی میں جانا چاہیے, ویٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نمونیا سے ابھی بھی دنیا میں بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں. اگر آپ ٹائملی اس کو ایڈریس کر لیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو ابھی ہاسپٹلز میں کس طرح بچے کون سے کس طرح سفر کر رہے ہیں اور کن کن بیماریوں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی ہاسپٹل میں جیسے میں نے بتایا کہ اب کیسز آنا سٹارٹ ہو گئے. ایک تو ریسنٹلی جب سے اسموگ بڑھی ہے, ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز یا ایزما, یعنی کہ جو بچے الرجک ٹائپ ہیں ان کی تو اب مطلب تعداد بڑھ چکی ہے, کیونکہ وہ ویسے ہی پرون ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی, کیونکہ آدھا لاہور کے بچے تو بائکس پہ جا رہے ہیں, تو کائنڈلی اپنے بچوں کو نا ماسک پہنائیں. ٹھیک ہے. جو اسپیشلی آپ کے مال روڈ کی طرف اسکول ہیں, یا آپ کے جہاں پر, ویسے تو پورے لاہور میں اس وقت ایکوالٹی انڈیکس بہت برا ہے, کوشش یہ کیا کریں. دوسری بات یہ کہ فریکوینٹلی فیس واشنگ کیا کریں. اچھا. تاکہ آپ کے جو بھی گرد ہے نا وہ اتر جائے. نیریز میں نا آپ لازمی مطلب ناک کے نتنوں کے اوپر آپ ویزلین یا پیٹرولیم جیلی, جو کہ تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے, وہ لگایا کریں. تو اور اگر جو بڑے بچے ہیں اور گارگلز کر سکتے ہیں وہ گارگلز کر لیں, جو نہیں کر سکتے ان کو آپ بے شک کلی وغیرہ کروا دیں, تو ہاتھ ان کے اچھے دھلائیں. تو یہ ساری ہائیجینک میئر سے بھی بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک نمونیا کی بات ہے نا,
نمونیا میں ضروری یہ ہے کہ آپ گھر نہیں بیٹھے رہیں. ایک چیز اور ہے کہ مائیں گھر میں بیٹھے ان کو اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے, وہ خود سے اسٹارٹ کر سکتی ہیں, اپنی مرضی کی ایک ڈوز سے کر دیتی ہیں, یا کئی دفعہ ڈاکٹر کو مجبور بھی کرتے ہیں. آئے دن میسیجز آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج پہ ہی بتا دیں, بچے کو دکھانا مشکل ہے, لانا مشکل ہے, اس کے پاپا نہیں ہے فلان. بھائی دیکھیں آپ کے بچے کی حد سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے. ہاں جہاں پر معمولی سی کوئی چیز ہوتی ہے آپ فون پہ مشورہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں اس طرح کی کنڈیشن ہو تو میری ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایزی نہ لیں, کیونکہ کئی دفعہ آپ اپنا تھوڑا ٹائم بچاتے ہوئے اپنا زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ اس موسم میں جو بچے الرجک ہوتے ہیں, ایستھمیٹک ہوتے ہیں, ان کے لیے زیادہ ورسن کنڈیشن ہو جاتی ہے, تو جو چھوٹا بچہ ہے کیا اسے بھی پھر انہیلر دینا چاہیے؟ دیکھیں انہیلر ایک چھوٹے بچے مطلب اکثر 5 سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دیا جاتا. اچھا, کیونکہ وہ اسے سنکرنائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایون اسپیسر کے ساتھ بھی ان کو پھر نیبولائزیشن کرانی پڑتی ہے. اچھا, پھر ان کو نیبولائزیشن کرانی پڑتی ہے. اب تو خیر نئے مطلب انہیلر کے ایکویولنٹ چیزیں آ گئی ہیں جو چھوٹے بچے بھی لے سکتے ہیں, لیکن ان کی ابھی ڈوز اور وہ چیزیں ابھی پوری طرح طے نہیں ہوئی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, وہ اس ایج کے اپروپریٹ آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اگر ویسے ہی نزلہ زکام فلو ہے آپ کو تو اس میں بھی نیبولائز بچوں کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نیبولائز آپ سمپل نیبولائزیشن سیلائن کے ساتھ کرنے میں تو حرج نہیں ہے. اچھا, لیکن جو اس میں میڈیسن ڈالی جاتی ہے نا, وہ میرا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں, کیونکہ دیکھیں ہر میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ بلا وجہ کوئی میڈیسن دے رہے ہیں تو آپ صرف بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس چیز کے لیے میں لازمی کہوں گا کہ بھائی آپ سمپل نیبولائز کرنا تو دیٹ از اوکے, اور اسٹیم بھی آپ دے سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں, وہ بچے کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور کچھ SOPs ہے جو احتیاط آپ نے برتنی ہے کہ بچے باہر جا رہے ہیں تو انہیں ماسک کا لازمی استعمال کریں, کیونکہ اسکول تو جانا ہی ہے بچوں نے, اور اکیڈمیز بھی بچوں نے جانا ہے, باہر ایکسپوجر تو انہیں لینا ہی ہے. تو اس لیے احتیاطی تدابیر ہیں, کچھ ڈائٹس ہیں جن کا لازمی استعمال کریں. پروٹین کا زیادہ سے زیادہ بچوں کی ڈائٹ کے اندر انکلوڈ کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خزیمہ موجود تھے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ادھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے. اور چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور سال ختم ہونے میں 2 ہی مہینے رہ گئے ہیں, اور یہ والے جو لاسٹ والے جو منتھس ہوتے ہیں نا, یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کی ترقی بھی آپ کو ملتی ہے, اور آپ کی ترقی روک بھی لی جاتی ہے اگر آپ اپنے جو گولز ہیں یا آپ اپنی چیزیں ٹارگٹ پورے نہیں کرتے ہیں. تو آپ کس طرح کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں, ترقی حاصل کر سکتے ہیں, پروموشن حاصل کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. تو کیونکہ آج کے سیگمنٹ میں ہم وہی بات کرنے والے ہیں, تو آج آپ کو ہم ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ایم فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں. فواد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, آئی ایم گڈ اینڈ وش یو گڈ. تھینک یو. بس یہ اسموگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سارے ہی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو مشکل ہے کارپوریٹ سیکٹر میں کہہ لیں کہ آگے جانا, پروموشن حاصل کرنا یا ترقی حاصل کرنا مشکل ہے؟ جی منیبہ, اگر کمپٹیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی مشکل ہے. کافی سخت کمپٹیشن ہوتا ہے جس کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن کہا جاتا ہے. تو ہے تو مشکل, لیکن اتنا ہی مشکل ہے جس طرح باقی جگہوں پر مشکلات ہوتی ہیں. آسانی یا اچھی بات یہ ہے کارپوریٹ سیکٹر میں کہ آپ کے پاس ایک پروموشنل کرائٹیریا سال پہلے سے موجود ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ 10 چیزیں اچیو کرنی ہیں تو آپ کو کیا گریڈ ملے گا. اگر آپ 2 ایڈیشنل کریں گے تو آپ کو کیا گریڈ ملے گا. اگر آپ 3 ایڈیشنل کر لیں گے تو آپ پروموشنل کرائٹیریا بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. سو یو ہیو انٹائر پاس کہ آپ کس طرح سے یہ رینٹ پر پروموشن اپنی پلان کر سکتے ہیں. مطلب میں نے صحیح کہا ہے نا, یہ والے 3-4 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں. آپ کی پروموشن رک بھی سکتی ہے اور آگے بھی جا سکتی ہے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لاسٹ کوارٹر شروع ہو چکا ہے, تو پہلے 3 کوارٹرز میں بہت سارے ٹارگٹس اچیو ہو چکے ہیں. اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے آخری زور لگانا ہے اپنی پروموشن کے لیے کہ کوئی آبجیکٹیو اگر رہ گئے ہیں, کوئی کام نہیں ہو سکا, اور آپ اپنے باس کی ٹون اور مزاج کو بھی سمجھ گئے ہیں کہ وٹ ہی لائکس,
کیونکہ الٹیمیٹلی ان دی اینڈ تو باس کے پاس پروموشن کا کرائٹیریا تو جتنا بھی بنا ہوا ہے اختیار بہرحال اسی کے پاس ہے, ریکمنڈیشن اس نے دینی. تو سو یو نو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اکتوبر, نومبر اینڈ دسمبر 31 دسمبر تک کہ آپ نے پوری جو جان لگانی ہے سال کی بچی ہوئی وہ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں. بلکہ اس میں یوزلی کارپوریٹ سیکٹر میں تو یہ مذاق بھی بہت چلتا ہے کہ اگر میں ان دنوں میں محنت کر رہا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تمہاری پروموشن ہوئی ہے ہی نہیں. اچھا, یہ بڑا دیکھا جاتا ہے. لیکن پھر اس پروموشن کے لیے کیا صرف کہتے ہیں کہ جی کارپوریٹ یا آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز پر ہی کام کرنا کافی ہوتا ہے, یا تھوڑا سا کہہ لیں کہ آؤٹ آف دا باکس بھی آپ کو جانا پڑتا ہے؟ جانا پڑتا ہے آؤٹ آف دا باکس. جی آلویز. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں جب ہم جیسے ڈسکس بھی کرتے ہیں آبجیکٹیوز ایئر کے سٹارٹ میں کمپنی کی طرف سے مل جاتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کو اور ہر امپلائی کے لیے, تو وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے. اس کی 3 سے 4 کیٹیگریز ڈفرینٹ ڈیفائن کی جاتی ہیں. مثلا ایک ہوتا ہے میٹ ایکسپیکٹیشنز, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے یہ 10 چیزیں اچیو کر لیں جو آپ کو آبجیکٹیوز میں دی گئی ہیں تو آپ انفیکٹ کمپنی کی ایکسپیکٹیشنز میٹ کر رہے ہیں, تو پروموشن اس پہ ایکسپیکٹ نہ کریں. اور اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں سوری تو وہ ہے ایکسیڈ ایکسپیکٹیشنز. اس پہ آپ جو میں کہہ رہا تھا کہ 2 یا 3 چیزیں آپ نے ایڈیشنل کی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز آپ نے ایکسیڈ کی ہیں. لیکن وہ اگر سال میں 1 یا 2 دفعہ کیا ہے تو وہ کہیں گے یار یہ تو ہو جاتا ہے. اینڈ دین کمز آؤٹ اسٹینڈنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ میں آپ نے 4-5 ایسے بڑے چھکے مارے ہیں, ایسا کام کیا ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کر گئے ہیں سب میں سے, تو پھر آپ اس ریس میں آ جاتے ہیں کہ یہ 2-3 امپلائیز ہیں آؤٹ آف 10 اور 15 جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ہے, تو ہم اس میں سے کسی ایک کو یا 2 کو پروموٹ کر دیتے ہیں. 4th کیٹیگری جو ادھر آخر پہ ہے میٹ ایکسپیکٹیشن نیچے, اس کو کہتے ہیں آئی این, امپروومنٹ نیڈیڈ. تو اگر آپ آئی این پہ ہیں پھر نہ صرف یہ کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوگی بلکہ آپ کو انکریمنٹ بھی نہیں ملے گا, تو اسی تنخواہ پہ اگلا سال بھی گزارنا پڑے گا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر زیادہ خراب ہے پرفارمنس آپ کی پچھلے سال میں کسی بھی وجہ سے, تو آپ کو ساتھ ایک لیٹر بھی مل جائے کہ 3 مہینے میں امپروو کریں ورنہ گڈ بائی کہہ دیا جائے گا. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. جی سو یہ اسٹرکچرڈ میتھڈ جو ہے, جیسے میں نے 4 پیرامیٹر شیئر کیے ہیں, اگر آپ صرف آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں تو آپ میٹ ایکسپیکٹیشنز پہ ہیں, پھر ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو ترقی ملے گی. اور اگر آپ کو تھوڑی سی ملے گی انکریمنٹ تو وہ بھی 2%, 4%, 5% ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن اگر دیکھا جائے تو کارپوریٹ سیکٹر کیا ایسی چیزیں یا ایسا کیا معیار ذہن میں رکھتے ہوئے امپلائیز کی پروموشن لے کر چلتا ہے آگے؟ مینلی یہی ہے جو میں نے 4 آپ سے ڈسکس کی ہیں, یہی 4 حصے ہیں. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک باس کی ٹیم میں امپروومنٹ نیڈیڈ والے 2 لوگ ہیں تو پھر باس کو بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر ان کی پورا سال پرفارمنس امپروومنٹ ریکوائرڈ پہ چل رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے. تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کام کرنا ہے. لیکن یہ میں اس میں ایڈیشنل یہ بتاتا چلوں, یہ پیرامیٹر تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں یہی ہیں. آپ کو پروموشن میں فال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹاپ 2 میں ایٹ لیسٹ آتے ہوں. اچھا, میٹ ایکسپیکٹیشن میں یہ ایکسیڈ میں رہ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ٹاپ 2 میں آ رہا ہوں. آپ کو ٹاپ 2 میں فال کرنا ہے تاکہ اف دس اور دس میں آپ آ سکیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز تو پورے ہوئے ہوں, صرف آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوں گے, وہ تو لازمی سی چیز ہے, وہ جو ہوتا ہے نا آل کویسچنز مینڈیٹری, وہ لازمی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کمپنی کی ویلیو ایڈیشن کیا کی. اینڈ ریممبر, جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہے ڈالر ویلیو. اچھا, تو آپ نے اپنے رول میں رہتے ہوئے ڈالرز بچائے یا ایڈ کیے, تو ان 2 میں سے آپ نے کوئی باکس کلک کرنا ہے, پھر آپ اس کے لیے کوالیفائی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر باس ہر سال اپنے پسند کے لوگوں کو پروموٹ کرے؟ دیکھیں فیوریٹزم کا ٹیگ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے, انکلوڈنگ کارپوریٹ سیکٹر. مطلب ادھر بھی ہے؟ جی بالکل, ادھر بڑا اسٹرکچرڈ ہے. یعنی اگر میں یو آر مائی فیوریٹ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 کام کر لیں تو یہ کسی اور نے نہیں کیے ہوئے, تو یو ول اسٹینڈ آؤٹ. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. لیکن جو اسٹرانگ کارپوریٹ کلچرز ہیں وہاں پہ یہ مشکل کام ہوتا ہے. اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے. کچھ جگہوں پر تو یہ کیپنگ بھی کی گئی ہے کہ اگر ایک امپلائی نے اچھا پرفارم کیا ہے تو اگلے سال وہ کوالیفائی ہی نہیں کرے گا, اس ریس میں نہیں آئے گا, کیونکہ 2 سال ایک پوزیشن پہ رہنا ضروری ہے یا 3 سال ایک پوزیشن پہ رہنا ضروری ہے. تو کچھ ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز جس میں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ باس کو بھی اپنے کہنا چاہیے شیشے میں اتار لیتے ہیں اور پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں. تو دیر آر ایکسیپشنز, لیکن یوزلی ایسا نہیں ہوتا. اور مجھے بتائیں پروموشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے انکریمنٹ؟ پروموشن کے ساتھ تو ضرور جڑا ہوتا ہے موسٹلی. لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں, 2 طرح کی پروموشنز ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں. ایک ہے جس میں آپ کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی ملتی ہے وقتی طور پہ. لیٹ سے آپ کے پاس اگر ابھی 5-6 لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم پیپل مینجمنٹ کا رول آپ کو دے دیتے ہیں, یعنی ڈپارٹمنٹل پروموشن ہو گئی. لیکن ایچ آر میں اس میں کسی قسم کی اپگریڈیشن نہیں ہے. اس میں جانے کے لیے آپ کو ایئر اینڈ کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کا باس تگڑا ہے یا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ امپلائی کی موٹیویشن
टैग के साथ तो होती ही है, हाँ, फाइनेंशियल financially बहरहाल growth एक है, इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है। चीज़ तो होती फिर है। कैसे, फिर बताएं ना कि अगर आपको अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 चीज़ें ज़रूर समझना ज़रूरी है। हाँ। पहला तो ये हमने क्राइटेरियन की बात कर सही। ली, दूसरी ये है कि कंपनी में ओवरऑल आप ज़रा सा इधर उधर घूम के देखें, एचआर से पूछ लें कि कितना % रेज इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, उसकी कोई ब्रैकेट होती है, उनको पता होता है कि एक डिपार्टमेंट में मतलब जो उन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है वो 2 to 5% है, Okay. हो सकता है दूसरे में 20 to 30% हो, अच्छा। इस तरह की भी अच्छा, वेरिएशन ये आती हैं। डिपार्टमेंटल वो उसमें होता है जी जी परसेंटेज? बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, एक को कहा जाता है कोर डिपार्टमेंट्स, एक होते हैं नॉन कोर डिपार्टमेंट्स। ओके, कोर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने लास्ट में मार्केटिंग की बात की थी, तो वो कोर डिपार्टमेंट्स पे आ जाता है जिसकी बुनियाद पे बिजनेस चलता है, सेल्स उसमें हाँ आती जी है। बिल्कुल। जो बैक एंड डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये लोग हैं, ये नॉन कोर में आ जाते हैं। तो इनकी इंक्रीमेंट का जो ब्रैकेट है वो छोटी होती है, ओके। उनकी आईटी वगैरह की उनकी बड़ी हो जाती है। सही। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा ये कि किस स्केल में कितने % लग रही है, मतलब मीट एक्सपेक्टेशन में वो आपको अगर 4% दे रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से 8% दे रहे हैं, तो एक्सीड या आउटस्टैंडिंग में कैसा चल रहा है। ऐसा ना हो, अगर मैंने कई दफ़ा देखा है एम्प्लॉयज़ को वो झगड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अपने बॉसेस के साथ, ताल्लुकात भी ख़राब करते हैं। अच्छा। और उसके बाद निकलता ये है कि यार जितने पैसे वो कह रहे थे प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन जो चाह रहे थे या इंक्रीमेंट जो मांग रहे थे, वो तो कंपनी ही ऑफर नहीं कर रही थी। ओह, कंपनी ही अगर 5% ऑफर कर रही है तो बॉस कहाँ से 10% देगा? एग्जैक्टली, वो भी तो एम्प्लॉय ही है हाँ, ना। बिल्कुल। और उसके सर पे तो 2 मुसीबतें हैं, आपकी भी आपकी प्रमोशन भी करनी है और और अपनी भी हाँ, है उसकी। अपनी भी है। तो दैट इज़ वाई आपको एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होना ज़रूरी है कि इस वक्त कंपनी में प्रमोशनल क्राइटेरिया क्या चल रहा है और कितने % परफॉर्मेंस पे कितनी इंक्रीमेंट मिल रही है। अच्छा। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है तो फिर आपके बॉस से ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली प्रमोशन ना भी हो तो इंक्रीमेंट अच्छी मिल जाएगी। इंक्रीमेंट। अच्छा बताइए कि जो सारी चीज़ें हमने बात की है कि प्रमोशन हासिल करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे अपने काम के थ्रू, तो इस चीज़ के थ्रू कितने % लोगों का प्रमोशन होता है हर साल? ये डिपेंड करता है, एक हम इस पे टर्म यूज़ होती है बेल कर्व एक होती है। अच्छा, मसलन उसमें क्या होता है, फर्स्ट जैसे हमने बात की कि आपका एक क्राइटेरियन है जिस पे मिनिमम आपने करना ही है, मीट एक्सपेक्टेशन है जिसको हम कह रहे थे, तो उस पर तो प्रमोशन नहीं है। अब एक्सीड और आउटस्टैंडिंग की रेस में भी एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। अच्छा, वहाँ पर अगर लेट से 100% तो सब ने अचीव करना ही है, ये बिल्कुल। तो जॉब मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप सब ने 200% अचीव किया हुआ है, यानी अपना जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस थी उसका 200% ज़्यादा किया हुआ है, तो फिर किसको प्रमोशन मिलेगी? आउट ऑफ 10 8 ने किया हो तो 8 को तो प्रमोशन नहीं मिल सकती। अच्छा, नहीं मिल सकती? जी बिल्कुल नहीं मिल सकती। ओह। तो क्योंकि उनके पास भी कैपिंग है कि हमने नेक्स्ट लेवल के लिए 1 या 2 लोगों को हर डिपार्टमेंट में से ओके, ग्रो तो करना फिर कैसे चूज करते हैं? यस फिर आपने परफॉर्मेंस अपनी को इस तरह से मेंटेन करना है, टांगे नहीं खींचनी, लेग पुलिंग नहीं करनी, ठीक है। बल्कि आपने हेल्दी कंपटीशन रखते हुए यू हैव टू बी इन द टॉप 2 जैसे मैंने कहा। तो अगर आप नज़र आ रहा है कि जो आपकी टीम बड़ी अच्छी है, हेल्दी परफॉर्मेंस दे रही है, 200-300% भी अचीव कर रही है, 300 गुना भी अचीव कर रही है, तो आपको फिर 450 गुना अचीव करना होगा। अच्छा, ये सेल्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं, मार्केटिंग में इस तरह के होते हैं, दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 10 आपको एटलीस्ट टॉप 2 में रहना है। अगर 10 लोग 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको 110% पे 120% पे जाना अच्छा। है। तो अगर आप उस पे जाते हैं फिर क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुमकिन नहीं अदरवाइज नहीं होता है। जी, क्योंकि देखिए बॉस के लिए भी, मैनेजर के पास भी फेवरेट को प्रमोट करने का अगर है लाइसेंस है हाँ। या किसी जगह पे भी, तो 1 या 2 ही हो सकते हैं ना। हाँ, सारे तो नहीं हो सबको नहीं कर सकते, तो उसके पास भी कैपिंग है एक खास, तो उसने 1 या 2 लोगों को करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि उस 1-2 की रेस में पहुंचना कैसे है। हाँ, और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका मयार और उसका वो क्या उन्होंने जी, बनाया और हुआ है। बेस्ट वे यही है कि अपने अचीवमेंट्स एक दफ़ा पूरे साल की लिख लें। अच्छा। अभी भी पिछले 9 महीने जो गुजरे सितंबर हाँ। तक के सब लिखें अचीवमेंट्स अपनी, और उसको अलाइन करें ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और आउटस्टैंडिंग आप कहाँ पे रहे उसके साथ। मतलब अभी भी टाइम है बहुत से लोगों के Yes. पास प्रमोशन हासिल करने का। ऑफ कोर्स दिस इज द लास्ट रन, इसमें आप पूरा जोर लगा सकते हैं। पूरा जोर लगा सकते हैं और अपनी प्रमोशन ले सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और हम बात करते हैं कि किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में आप तरक्की प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए। जनाब अब कुछ IT की दुनिया से बात करते हैं, और मुतअद्दिद ऐसी तहकीकात हैं जो बताती हैं हमें कि मस्नूई ज़हानत यानी कि AI जितनी मुलाजमतें ख़त्म कर रही है उससे ज़्यादा नई मुलाजमतों के हमें मौके भी दे रही है। अब मस्नूई ज़हानत की वजह से नए करियर्स भी बन रहे हैं, और AI तमाम शोबों में रिवायती सोच को तब्दील कर रही है।
اپنے پیشے میں رہتے ہوئے مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تخلیق ہونے والے نئے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے کیا ٹریننگ کرنی چاہیے؟ دوسری جانب بہت سے لوگ ہیں وہ اے آئی کو منفی نقطۂ نظر سے بھی دیکھتے ہیں. انہیں نہ صرف اس کی وجہ سے ملازمتوں پر ہونے والے اثرات کی فکر ہے بلکہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کی وجہ سے ہماری شاید نوکری بھی جا سکتی ہے. اور اس کے باوجود ہر کوئی اس کے بارے میں کہہ لے کہ نیگیٹو پرسپیکٹو نہیں رکھتا ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اے آئی ٹیکنالوجی میں کیسے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فراز علی موجود ہیں جو کہ فورینسک اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. فراز صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. آئی ٹی کی جو دنیا ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. اٹس اے ویری اولڈ ورلڈ جو کہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ہیومن نیچر اور جو آپ کی جو آج کل نئی ٹیکنالوجی جو آپ کی اے آئی ہے جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ان دونوں کو جب کمبائن کریں تو آپ کے لیے بہت ساری نئی چیزیں نئے جو ڈورز ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جاپان واز دی فرسٹ کنٹری ہو یوز ٹو ہیو اے آئی ٹیکنالوجی ان روبوٹکس. لیکن کیونکہ اب اس کا کیونکہ امپلیمنٹیشن ہر جگہ پہ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو نیا اسکوپ ہے اس کے اوپر اے آئی کے اوپر وہ بہت زیادہ واسٹ ہو گیا. اچھا. اگر آپ دیکھیں ناٹ اونلی آن دا روبوٹک سائڈ, آپ کے موبائل فونس, آپ کا اسٹڈیز, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ون وے اور دی ادر اٹ از کنیکٹڈ ود اے آئی. ہاں. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اس میں دیتا ہوں. آپ کمیوٹ کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو دی ادر جی, اور ڈیلی کرتے ہیں. سم ٹائم یو یوز یور گوگل جی پی ایس, گوگل اور پلس جی پی ایس جب یوز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹائم کے بعد آٹومیٹک ایک جنریٹ آنا شروع ہو جاتا ہے گوگل کی طرف سے کہ جی کہ آپ نے جو ہے آج اس سڑک کو چوز نہیں کرنا, آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے, آپ جلدی پہنچ جائیں. ہاؤ ہی کیلکولیٹس اور ہاؤ ہی نوز اور کہ جی کہ آپ نے جو ہے اتنی دیر میں یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور آپ نے یہی روٹ لینا ہے. تو آپ کو ایک دفعہ اندازہ تو ہوتا ہے. تو دیٹ از بیسکلی اے آئی. ایون دو کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اب ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے فون سن رہے ہیں اور ہم جیسے ہی اکثر میں نے یہ نوٹس بھی کیا ہے اور میں نے وٹنس بھی کیا ہے یہ چیز کہ کوئی بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں نا کہ اچھا میں نے آج یہ چیز خریدنی ہے, یہ چیز لینی ہے, تو اسی کے ریلیٹڈ چیزیں پوسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں. دس از واٹ اے آئی. اے آئی, ہاں. تو یہ چیزیں ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہو رہی ہیں, ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہیں. اور دونوں دیکھیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹرو. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لے کے جائیں تو یو کین ہیو اے لاٹ آف تھنگس آؤٹ آف اٹ. ٹھیک. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو لرن کہ آپ نے اس کو پراپرلی یوز کیسے کرنا ہے. ہاں جی. ابھی آج کل ہمارا جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ بحث ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر. ہاں جی. کہ جی چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, اسٹوڈنٹس آر ناٹ اسٹڈنگ, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس اسے کر رہے ہیں. پروگرامنگ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پروگرامنگ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی کہ وہ اس کو دیتے ہیں, چیز دیتے ہیں, ہی جنریٹ دی تھنگز اینڈ گیو اٹ ٹو دیم. لیکن میں نے کبھی اسٹوڈنٹس کو اس پہ ڈسکریج نہیں کیا. اس کی ریزن ٹیکنالوجی کا آپ کو یوز آنا چاہیے. اف یو وانٹ ٹو کمپیٹ ان دس ورلڈ دین یو ہیو ٹو ہیو دس ٹیکنالوجی ان یور ہینڈ. لیکن اس کو پراپرلی یوز کیسے کرنا ہے, دس از واٹ وی آر اوور ہیئر فار. اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے, یہ ہمیں ایجوکیشنل سیکٹر میں بتانا ہے, یہ چیزیں یہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہمیں بتانا ہے. ہم نے ابھی سپٹمبر کے اندر ہم نے 3 days کا ہم نے کیا تھا, کورس کیا تھا یو سی بی میں سائبر سیکورٹی کے اوپر بائی دی نیم آف ڈیجیٹل پاکستان. سائبر سیکورٹی ہینڈز آن ٹریننگ ود دی کولیبریشن ود دی اگنائٹ اینڈ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشنز کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان. اور ہمارا ابھی 2 days کا بھی جو کل ختم ہوا ہے ہمارا, اس کے اندر ہم نے ایڈوانس ٹریننگ جو ہے اس کی ہم نے کروائی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور دیٹ واز بین لائکڈ بائی ایوری بڈی.
لیکن فراز صاحب اگر دیکھا جائے, اگر ایک اوورلی ویو لیا جائے تو ہم پاکستان پیچھے کیوں ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر میں بھی دیکھا جائے, ٹیکنالوجی میں بھی دیکھا جائے, اے آئی میں بھی دیکھا جائے. اب اگر باہر یورپین کنٹریز میں دیکھیں یا اوور آل باہر کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ اے آئی کا یوز ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ٹیکنالوجیز کوئی 10 سال کوئی 15 سال بعد آ جاتی, جب وہاں پر وہ یوز کر کے اگلی ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ہم اس ٹیکنالوجی پر تب شفٹ کرتے ہیں, تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں اس میں؟ ہمارا بیسکلی ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہمیں اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہے کہ جی یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اور فار دیٹ آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں ان کو بھی اس طرح ایڈوانسمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. اچھا, دے ہیو ٹو نو دیٹ دیز تھنگز ول گوئنگ ٹو امپیکٹ ان یور لائف, اور اس امپیکٹ کو جو ہے کس طرح ابزارو کرنا ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہماری وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی آگے لے کے چلیں گے. دس از ٹوٹلی رانگ. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یو سی پی کے اندر ہمارا پورے کا پورا ایک سائبر سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہے. اور اس کی جو اس میں جو ہم نے اپنی لیب تیار کی ہیں وہ اسپیسیفکلی ان مائنڈ رکھ کے کی ہیں کہ جی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہم لیب وہاں پہ یوز کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں, وہی یہاں پہ بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں. ان ایڈیشن فورینزک کے اندر, کیونکہ یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے ڈیجیٹل فورینزکس, تو اس کی بھی ہم ٹریننگ جو ہے ہم دیتے ہیں یو سی پی کے اندر. اور واحد انسٹیٹیوٹ ہے پورے پاکستان میں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان ٹیکنالوجیز کے اوپر آن ہینڈ ٹریننگ کرواتا ہے جو کہ آپ کسی بھی فورینزک لیب کے اندر آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ یوز کرتے ہیں. اچھا, اوکے. تو دس از دی پائنیئرنگ اسٹیپ ٹورڈز دی آور نیشنز گروتھ کہ ہم وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کریں اور بچوں تک وہ اس کی جو رسائی ہے اس کو ممکن بنائیں. بالکل. اچھا, دوسرا فراز صاحب مجھے بتائیے کہ جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں 40 سے 45 لاکھ لوگ چاہیے اے آئی ایکسپرٹ, تو کیا پاکستان سے لوگ وہاں جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا کہہ لیں کہ لوگ ہیں, کیا ہم اس فیلڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں, کیوں نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں پاکستان ہیز ون آف دا بریلینٹ مائنڈس. کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اے آئی ایکسپرٹ ہیں تو وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اے آئی ایکسپرٹ ایک ہونا ایک چیز ہے, ایڈیشن ٹو دیٹ از اے سائبر ایکسپرٹس, ٹھیک ہے, جس کی آپ کے فار دا نیکسٹ 20 to 25 ایئرس جو ہے دیٹ از اے ڈیمانڈ. اوکے. اگر بات کریں کہ خالی اے آئی کو, وہ ایک ٹیکنالوجی ہے. اچھا. لیکن اگر آپ نے اس ڈیٹا کو سکیور کرنا, چاہے وہ اے آئی کا ڈیٹا ہے چاہے کوئی بھی ڈیٹا ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہونا. اوکے. تو اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ان کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا. صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر اتنی جابز اویلیبل ہیں سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس کی, اور ان ایڈیشن ٹو اے آئی جہاں پہ آپ اس سے جو ہے اپنے سائبر سیکورٹی کو جو ہے وہ زیادہ انہانس کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان کی بات میں کروں, یس وی ریکوائر دوز پیپل. آل اراؤنڈ دا ورلڈ اگر ہم بات کریں, یس دے ریکوائر دیز کائنڈ آف پیپل, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ کیپیبلٹی, کیونکہ انہوں نے کبھی اس سائڈ پہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جی کہ ہم نے اس لیول پہ بھی جانا ہے. کیونکہ جو جب آپ کا اے آئی آیا تھا اٹ واز اسٹریٹ فارورڈلی امپلیمنٹ ہوا ہے, لیکن اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پھر سائبر سیکورٹی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. تو اس لیے سائبر سیکورٹی جو ہے وہ از اے ٹاپ آف دا لائن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس آپ کو رکھنا پڑے گا باقی چیزوں کو کور کرنے کے لیے. اچھا, مطلب اس میں آپ کی اپرچونیٹیز ہیں, آپ کی جابس بھی ہیں اور آپ اویل کر سکتے ہیں ان پاکستان بھی اور اراؤنڈ دا ورلڈ بھی. ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو ہمارے آج کل اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر گیٹنگ آفٹر دیئر بیچلر دے آر گوئنگ ابراڈ فار دا ہائر اسٹڈیز, اور میجورٹی جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں وہ سائبر سیکورٹی کے اندر ہی جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور یو سی پی کے اندر جو ہم اپنے پروجیکٹس کرواتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا جو ہے اے آئی جو ہے دیٹ از انٹیگرل پارٹ آف ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹس کے اوپر. اوکے. کہ دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ, ایک یا آپ اے آئی پہ کریں گے یا مشین لرننگ پہ کریں گے. اچھا. تو اس کے ساتھ ہم جب سائبر سیکورٹی یا انفارمیشن سیکورٹی کو ہم بات کرتے ہیں
تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہم اس پہ ضرور کراتے ہیں کہ تاکہ ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ سیکیور وہ سیکیور ہو سکے. اچھا دوسرا جب یہ اے آئی نیا آیا تھا آپ کو پتہ ہے تو بہت سے جو نوکری پیشہ افراد ہیں خاص طور پر وہ تھوڑا سا تھریٹن فیل کرتے تھے جب یہ روبوٹکس بھی آئے اور ساری چیزیں آئیں کہ جی اب تو روبوٹس کی دنیا ہے اور اب لوگوں کی ہیومن کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, روبوٹس ہر چیز کے اوپر کہہ لیں کہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ جیسے جیسے ٹیکنالوجیز یا اے آئی ایوالو ہو رہا ہے, کیا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ان کی نوکری جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. بالکل. اچھا, اس کی ریزن دیکھیں, ہیومن جو ہے اس کے پاس سینسز ہیں. ہاں, ہی کین سینس کہ آپ نے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے غلط ہے. سم وے اور سم ہاؤ یو ول گوئنگ ٹو سینس اٹ آؤٹ. جی بالکل. لیکن روبوٹ جو ہے اٹس اے مشین ہاں, جس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جو اے آئی ہے وہ اس کے پاس لرننگ کیپیبلٹیز ہیں کہ دے ول گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ دیٹ ہاؤ دے ول گوئنگ ٹو میک دیم سم بیٹر. بٹ اگر میں اس کا پلگ اتار دوں کیا وہ خود کو آن کر سکتا ہے؟ یا اگر بیٹری اگر اس کی آؤٹ ہو جائے تو کیا وہ خود کو چارج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, unless until you have to train that. ہاں, اس کے بعد اگر اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے. اچھا, لیکن ہیومن کا جو چیپٹر ہے, اگر میں بات کروں, میں چیپٹر کہوں گا, جی جی, اس کے پاس جو چیز ہے وہ روبوٹس کے پاس نہیں آ سکتی. وٹ ایور ہیپنس. اوکے. تو اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی تھریٹن دیٹ مچ کہ جی کہ روبوٹ جو ہے دیٹ ول گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اٹ از ہاؤ یو ول گوئنگ ٹو پروگرام دیم. اگر آپ ان کو اس طرح پروگرام کرتے ہیں وہ تو پھر then کر there is سکتے a ہیں, problem. پھر کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو تھریٹن فیل کرنے کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس خاص طور پر چیز میں. فراز علی اور صاحب, اسپیشلی پاکستان کو نہیں ہے, پاکستان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فراز صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم سائبر سیکیورٹی اے آئی کا رول ان کا کیا ہے اور خاص طور پر اس کی امپورٹنس کیا ہے پاکستان میں یا آئی ٹی کی دنیا میں, اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب صبح سے ہی ہم بات کر رہے ہیں اس فضائی آلودگی کے حوالے سے, اور کیونکہ انڈیکس آج کا بھی 600 سے تجاوز کر چکا ہے مختلف علاقوں کی اگر بات کی جائے, اور مجموعی طور پر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 300 سے تجاوز کر چکا ہے, جو کہ مضر صحت قرار دیا جاتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ آگے بھی جو موسم ہے وہ خشک رہے گا, بارش کی پیشن گوئی فی الحال نہیں کی گئی ہے, تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے جناب کلاؤڈ سیڈنگ یعنی کہ مصنوعی بارش کرنے کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے ہیں, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ امپیکٹ موسم کے حوالے سے اچھا ہو جائے گا. یہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی. تو مزید اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اس فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کب کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, کیسے کیا جائے گا, کتنی لاگت آئے گی اس کے اندر, اس ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. عمران اکبر چیف رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. عمران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے عمران صاحب. کلاؤڈ سیڈنگ یا جسے مصنوعی بارش کا نام بھی دیا جاتا ہے, مصنوعی بارش کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کب سے یہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا یا ہو چکا ہے کام شروع؟ دیکھیں منیبہ, چونکہ شہر کے مسائل ہی بہت ہیں, ہاں جی, تو جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے ویسے ویسے مسائل جو ہیں وہ ہر 3 مہینے بعد نئے آ جاتے ہیں. جیسے بارشیں ختم ہوتی ہیں ڈینگی کا مسئلہ آ جاتا ہے, بارشیں ہوں تو خستہ حال عمارتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, لاہور شہر کو ڈوبنے کا کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اب جو یہ مسائل ہیں یہ شہر لاہور کو برداشت کرنے پڑیں گے آبادی کی وجہ سے, بالکل, ٹریفک کی وجہ سے. بہت ساری جو فیکٹریز ہیں جو غیر قانونی طور پر جو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, اگر وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرے تو کافی فرق پڑے گا. اگر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو باقاعدہ طور پر پکڑ لیا جائے, بند کیا جائے اور ان کو ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جائے تو کافی فرق پڑے گا. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آئے روز تو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے یہ وہیکلز کے خلاف, تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ویسے. منیبہ ہم یہ کہیں گے کہ 10 بندے ہیں, 2 لاکھ جو گاڑیاں وہ کس طرح سے ان کو کس طریقے سے بتائیں نا, کوئی ممکن راستہ دکھا دیں
کہ وہ یہی کریں گے نا, ایک دن ایک سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے, جب وہ دوسری سڑک پہ جائیں گے پہلے والی سڑک پھر خراب ہو جائے گی. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ ہم سب کو مل کر کرنا پڑے گا اپنے شہر کے لیے, خواہ وہ صفائی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ گاڑیوں سے نکلتے ہوئے دھوئے کا مسئلہ ہو, خواہ وہ کنجیشن پوائنٹس ہوں, خواہ وہ ٹریفک کا مسئلہ ہو, یہ خود کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ اپنا حکومت کے جس طرح سے بس کی بات ہوتی ہے نا, حکومت بھی اینڈ پہ عوام سے اپیل کر دیتی ہے کہ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. اب دیکھیں نا, اب ہم کلاؤڈ شیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, اب آرٹیفیشل رین کی طرف جائیں گے تو اس سے ڈرا بیکس تو ہیں. دیکھیں فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی سردی جلدی آ جائے گی, آپ کا موسم جتنا جو ہے وہ صاف ہوگا, فضا جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. مگر دوسری طرف دیکھیں تو کافی زیادہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی کہہ رہا ہے کہ 30 کروڑ روپے لگے گا, کوئی کہہ رہا ہے 35 کروڑ روپے لگے گا, سننے میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک بارش اگر ہوتی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اسی سال فروری میں بارش ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ بالکل مستقل حل. دیکھیں بیجنگ میں ہر دوسرے تیسرے دن وہ رین کرتے ہیں, انہوں نے 15 سال کی اسٹڈی کے بعد یہ کام شروع کیا ہے. ان کا شہر تو ہم سے بھی بہت زیادہ آلودہ تھا, اب نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ اب لاہور شہر دیکھیں نا کہ آج بھی آپ نے ابھی دیکھا تو ہم تو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آنکھوں کی الرجی میں ہے, ناک کان گلا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھیپھڑوں پر جو ہے لنگس جو ہیں وہ ڈیمیج کرتی ہیں. اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ہر چیز پر ڈیمیج کر رہی ہیں. آپ آنکھیں مل رہے ہیں, رب کر رہے ہیں, پانی نکلتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آلودگی ہے, آپ دیکھیں آپ اپنے کبھی گھر کی چھت پہ جائیں ہر 15 دن بعد تو آپ کہیں گے یہ تو روز دھونی چاہیے. وہ بالکل ایسے لگتا ہے جس طرح کیچڑ سا کلسٹر سا نہیں ہوتا, ویسے وہ جم جاتا ہے دھول مٹی. تو اب یہ جو یہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, یہ آرٹیفیشل رین کے حل تو ایک ہی ان کے پاس. اب آپ کی فصل کی کاشت شروع ہو گئی ہے, اس کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کا سسٹم بھی شروع ہے, اس کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ ہے. لیکن ضروری ہے کہ ان کو جلایا جائے, کوئی اور ٹیکنالوجی یا کسی اور طریقے سے نہیں اس کو کیا جا سکتا تلف. کاشتکار کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد نہ اپنی فصل کو سمیٹے اور جو باقیات ہیں ان کو جلائے اور غائب ہو جائے, تاکہ اس کا جو دوبارہ اگلی جو فصل آ رہی ہے اس کے لیے وہ زمین کو تیار کرے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجیز ہیں, بہت ٹیکنالوجیز ہیں. اب دیکھیں نا وہی آلودہ شہر اور وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا, کیونکہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. تو حکومت ان کو ریلیف کرے, ریلیف دے, کوئی ان کو مشینری دے, ان کے ساتھ کوئی ایک ساتھ یعنی کہ ان کو کوئی ریلیف کر کے دے دے, تو پھر جا کے وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. مگر وہ کہیں گے ویسے تو ہم کر نہیں سکتے, یا حکومت خود سے وہ جو جتنی بھی ان کی باقیات ہیں وہ اٹھا لے. مگر اس طرح یہ آپ ہم شہر میں رہ رہے ہیں, اور شہر کی جو ارد گرد کی آبادی ہے اس ساری جتنی بھی آبادی ہے اس کا ایک کچے گھر کا جو چولہا ہوتا ہے اس کا دھواں جب نکلتا ہے تو وہ دوسرے گھر میں بھی آ رہا. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دھوئیں شہر اربن ایریا جو ہے نا وہ اس دھند میں پھنس گیا. یہ سموک کا جو ہم نے نام دے دیا ہے, یہ دیکھیں اب ایک طیارہ جو ہے سیسنا طیارہ ہے, اس نے کلاؤڈ سیڈنگ کرنی ہے 5,000-10,000 جو اوپر جائے گا وہ فٹ بلندی پہ, تو وہاں پہ جا کے وہ کلاؤڈ سیڈنگ کرے گا. تو وہ جو ہے اس کے بعد مصنوعی بارش کا, مگر اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہوا میں نمی کا ہونا ضروری ہے, بادلوں کا 40% سیچوریشن جو ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے, پھر وہ اس کے بعد یہ سارا ہوگا. اب آپ کا تو یہ اکتوبر جا رہا ہے, اور اکتوبر کا اینڈنگ جو ہے آخری اشرہ شروع ہو گیا ہے. اب نومبر جب سٹارٹ ہوگا, نومبر میں تو منیبا سردی آ جاتی تھی, یعنی کہ نمی آ جاتی تھی ہوا میں, فیلنگس اچھی ہو جاتی تھی. مگر اب تو باہر نکلتے ہیں, بلیو کریں واقعی میں کل کے دن ابھی ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, جیسے رنگ روڈ پہ چھوڑے تو میں نے ادھر باقاعدہ اپنے موبائل سے ویڈیو بھی بنائی. اتنا لیفٹ رائٹ پہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ اب یہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب یہ سارا کنکریٹ ہو جائے گا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, جیسے کہ راوی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سارا کنکریٹ کرنے جا رہے ہیں, جیسے آپ کی شہر کی سوسائٹیز آہستہ آہستہ کنکریٹ ہو رہی ہیں, تو آپ کو درخت گرینری نظر ہی نہیں آتی ہے آپ کو. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم کہیں گے جی ایک درخت کی بجائے جو ہے 10 درخت لگائیں, کہہ تو دیا لگائے گا کون؟ اچھا وہ جب درخت بڑا ہوگا, جب وہ درخت بڑا ہوگا تو وہ 5-10 سال لگ جائیں گے, اتنی دیر میں تو وہ اور یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے شہر کو خود ہی برباد کرنے لگے ہوئے ہیں. عمران صاحب ایک تو یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے پروجیکٹ ہے, اس پہ بات کریں گے, اور اس میں میرے خیال سے تجاوزات بھی آ جاتے ہیں, اور یہ پارکنگ کا ایشوز بھی اس میں سارے آ جاتے ہیں. تجاوزات کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے, جب تک تجاوزات ختم نہیں ہوں گی تب تک یہ پرابلمس حل نہیں ہونے والے ہیں.
देखिए प्रोग्राम खत्म होने लगा तो आपने मुझे कहा कि थोड़ा सा मुतहरिक होने की जरूरत है। हाँ, इंतजामिया को मैंने कहा कि थोड़ा सा मुतहरिक होने, थोड़ा सा मुतहरिक होने की जरूरत, बहुत मुतहरिक होने की क्योंकि जरूरत है। ये सारे स्मोक की वजह से देखे मैं इस तरह बीमार हुई, बहुत से लोग बीमार हुए हैं। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं ना, सिर्फ यहाँ से जहाज में बैठे किसी और मुल्क में उतरे तो वहाँ की बल्दिया बहुत मजबूत होती है। वहाँ उनके पास इतने कानून, इतने कानूनी राइट्स होते हैं जो इनके पास भी हैं, जो ये बताते ही किसी को नहीं है। बस खाम खाई ये उठाया पैसे लिए छोड़ दिया, ये उठाया पैसे लिए छोड़ दिया। और दूसरा ये कि हर जगह पे फ़र्ज़ करें आप किसी भी बाज़ार में जाते हैं ना, उसकी एंट्रेंस इतनी खौफनाक होती है ना कि वहाँ पे आपको पार्किंग करने का पता ही नहीं चलता कि करनी कहाँ है। सबसे पहले पता ही नहीं चलता, अगर पता चल जाए तो वही बात 100 रुपये 200 रुपये, और वो कहेंगे जी ये तो प्राइवेट है। अब प्राइवेट किसने करवा दिया सारा? इसी में इस तरह थोड़ी होता है कि आप किसी गली महल्ले में या आप खुद काम करके देख लें, कोई प्राइवेट पार्किंग स्टैंड खोलें, आपके पास भी पहुंच जाएंगे। मकसद ये कहने का है कि जब तक ये लोग सही नहीं होंगे, मुआशरा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी को राइट सही दे नहीं रहे तो वो भी राइट सही नहीं लेगा। अब मौजूदा सूरत हाल में आपने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की, और देखें एक तरफ आलूदा शहर और दूसरी तरफ आप खुद इसका शिकार हुए हुए हैं, और तीसरी तरफ ये देखें कि आपके ये जो आलूदगी है इसको कम करने के लिए इंतज़ामिया के पास बहुत बड़ा बजट है। महकमा माहौलियत के पास, मेट ऑफिस के पास बहुत बड़ा बजट है। ये अपने अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। PDM में इन्वॉल्व हो सकती है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व हो सकते हैं निचले लेवल पर ना। आप यानी कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि हुकूमत पंजाब यानी कि सेकंड कमांड है पंजाब की। मगर मकसद ये कहने का है कि जब तक ये तमाम सूरत हाल को एक छत के नीचे बैठ के काम नहीं किया जाएगा, एक्टिव नहीं हुआ जाएगा, हमें ये नहीं कहेंगे कि पिछले साल की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी सी कायम काम, और मगर पिछले साल हमें एक्टिवनेस नजर आती थी शहर में। कहीं ना कहीं शहर की सड़क पे कोई ना कोई बंदा घूमता नजर आता था और अच्छा हंसा घूमता। इस साल हमें वैसे नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से होना चाहिए था। जिस तरीके से देखें आपके शहर में शाम के टाइम में आप प्राइवेट क्लिनिक्स पे चले जाएं, आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे एलर्जी की वजह से लोग जिनको पता नहीं कि उनको एलर्जी हो चुकी है। गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, क्लिनिक्स पे चले जाएं, हर जगह रश लगा हुआ है मरीजों का। आंखों में इतनी जलन होती है, वो रब करते हैं, पानी निकलता है और उसके बाद आंखें रेड हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये क्यों हुआ, उसके बाद वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आगे बैठे होते हैं, वो लाइन में लगे, 1.5 घंटे बाद बारी आई, 500 रुपया फीस दी, बाहर आए, कमाल हो गया जी मैं ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर उसके ऊपर ये हमला होगा, क्योंकि माहौल तो वैसे ही है बाहर। अब ये चीज़ें तमाम जो मसाइल हैं ये रोज़ाना के मसाइल बन चुके हैं। जो भी शहरी उठेगा उसको लाहौर शहर का, जिसको हम कहते हैं लाहौर है, लाहौर का मज़ा लेने के लिए ये भुगतना पड़ेगा। अब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके शहर लाहौर में। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट के आते साल ही लाहौर को एक चैलेंज के तौर पर देखा। उन्होंने कहा लाहौर मॉडल शहर है, इसको देखते हुए हम तमाम सूबों में भी पैसे जो हैं वो देंगे, मगर पहले शहर लाहौर से काम शुरू करते हैं। अब पहले इसका एक सूरत हाल थी कि इसकी गली मोहल्ले सारे कंक्रीट करने हैं, जो कच्ची गली हैं उनको पक्का करना है, सीवरेज सिस्टम ठीक करना है। अब ये तमाम सूरत हाल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अप्रैल से शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू होना था, बारिशें थी साथ, इसको सितंबर में लॉन्च करना था। सितंबर में बाकायदा तौर पे इसका जो एक वर्किंग पेपर था बीच में PMU, उसको ख़त्म किया गया। उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से इजाज़त लेनी पड़ी वज़ीर आला पंजाब से, फिर सीनियर वज़ीर पंजाब से मरियम औरंगज़ेब से, फिर PND से, फिर उसका बाद तमाम इसकी कमेटी, हाँ, ताकि कहीं भी करप्शन जो है उसका कोई ना कोई एलिमेंट ना रह जाए, दोबारा से वो काम हो, उसके मीटिंग मिनट्स निकलें। अभी तमाम जितनी भी जिग जैग है ना ये हो चुका है, ये मीटिंग प्रैक्टिस हो चुकी हैं, वर्किंग पेपर्स पे साइन हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, इनकी ई टेंडरिंग होने जा रही है, जो कि ये पहली बार जो है लाहौर शहर में लाहौर के डेवलपमेंट के कामों के लिए होने जा रही है। मैं आपको इसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा। हमने इसकी जो साइट पे गए तो हमने चेक किया कि ये किस तरह से काम करता है। अगर आप सादकाबाद में बैठे हुए हैं ना तो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा है कि यहाँ पे मैं 3 अरब का 2 अरब का एक यूनिट टाइप बनाकर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ, तो आप वहाँ से अपनी बिड डाल सकते हैं। अब वो नहीं है कि आप एक मैनुअली एक बंदे के पास जाएंगे, वो एक रवायती एक बक्सा रखा होगा उसने, उसमें टेंडरिंग होगी, नीचे से टेंडर गायब हो जाते हैं तो वो अब ये कंप्यूटर पे ही आएगा सारा कुछ, कि जो भी किसी ने कहा होगा उसका जवाब आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। उसकी मेल जो है टेंडरिंग होगी। आप पाकिस्तान
پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کا وہ حصہ آپ بن سکتے اچھا ہیں. ایک آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے, اچھا آپ نے ٹچ رہنا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ کانٹیکٹ رہنا ہے. ہاں جواب جو ہے وہ آپ کو اسی کے اوپر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اوکے, اس پورٹل آپ کے کے اوپر. پاس ماشاءاللہ اب جو بھی جتنے بھی یہ فرمز بناتے ہیں, کنٹریکٹرز وغیرہ ہیں, ان کو پڑھے لکھے بچے بھی رکھنے پڑیں گے, ہائرنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں لگنی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بجری لینے گے, ریت لینے گے معذرت کے ساتھ, یعنی کہ ان کو آگے سے اپنی جو ہے ایچ آر بنانی پڑے گی, مضبوط کرنا پڑے گا, مضبوط کرنا پڑے گا. کام تو وہ کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ شہر لاہور میں یہ کام ہوگا جی ایک شروع ہونے جا رہا ہے, میں بتانے لگا ہوں. اب یہ ٹرینڈنگ پروسیس ہے, ٹرینڈنگ جیسے آ جائے گی اس کے پورے 15 دن جو ہیں, اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے 15 دن میں, اس کے بعد 3 دن میں ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک گریوینس کمیٹی کے لیے 7 روز رکھے جاتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 نومبر سے لے کر 20 نومبر کے درمیان جو ہے یہ کام شروع کروا دیے جائیں گے. اور لاہور شہر میں یہ پہلا پروسیس جو ہے وہ 36 ارب روپیہ جو ہے ان کو آ چکا ہے, اور اس میں واسا کو جو ہے وہ بھی پیسے آ چکے ہیں, ایم سی ایل کو بھی پیسے آ چکے ہیں. یعنی کہ مڈ میں جو ہے نا یہ کام شروع ہو جائے گا, گراؤنڈ ریالٹی ہمیں نظر آ وہ جائے ایک شروع جب ہو جائے گا وہ 3-4 ماہ میں وہ مکمل ہوں گے جون تک, اور اس کے بعد پھر یعنی کہ یہ 139 ارب یعنی کہ 1 ارب 39 ارب روپے ہیں جن کو انہوں نے مکمل کرنا ہے, اور انہی پیسوں سے یہ لاہور شہر یہ لاہور شہر جو ہے انہوں نے خوبصورت بنانا ہے, اس حوالے سے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے نا تشکیل دیا گیا ہے. عمران اکبر صاحب چیف رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. جناب ایک طرف اسماگ نے شہر میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور لاہور کا ایکوالٹی انڈیکس روز بروز بدتر ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہیں, لیکن دوسری جانب اسماگ کی وجہ سے ہم سب کی صحت کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو رہے ہیں. ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو وائرل انفیکشنز, کھانسی, نزلہ زکام میں مبتلا ہو رہی ہے, اور خاص طور پر جن لوگوں کو سانس کی مختلف بیماری ہیں, جن میں دمہ ہے, پھر جیسے ٹی بی آ جاتی ہے, مختلف لوگوں کو الرجی کی شکایت بھی ہو رہی ہے, اور ان کے لیے یہ موسم انتہائی تکلیف دہ ہے. اس پر بات کریں گے کہ ہم نے صورتحال میں خود کو کیسے انشور کرانا ہے, اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے, اور خاص طور پر ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اس حوالے سے کس طرح اویئرنیس پہنچا رہا ہے, یہاں پر کس طرح خیال رکھ رہا ہے, ایس او پیز کیا ہے اس حوالے سے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بلال چودھری موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہیں. بلال آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہترین منیبہ, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک, کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہونے کی. جو اسماگ کی صورتحال ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ریسپائریٹری پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, تو اس وقت جو صورتحال ہے پورے لاہور کے ہاسپٹلس کی وہ کیا ہے, کس طرح کے مریض وہاں پر آ رہے ہیں؟ دیکھیں منیبہ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو ہاسپٹلز میں ایسے پیشنٹس رپورٹ کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو جی پیز ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں, سیلف جو میڈیکیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ آپ بھی صبح کو اٹھتی ہیں اور اس وقت آپ بھی الرجی کا شکار ہیں, واٹری آپ کی آئیز ہیں, گلے میں تھروٹ میں آپ کو الرجی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا. تو یہی اس وقت سچویشن لاہور کے ہر گھر میں موجود ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پیشنٹس ہیں اتنی تعداد میں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ منیبہ, جب بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال ہمیں اسموگ کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایڈوانس کنٹریز میں یا دیگر ایسے شہر ملکوں کے جدھر یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ تھی, انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ جو پریکاشنری میئرز تھے وہ لینا شروع کر دیے تھے. ہمارے پڑوسی ممالک دلی میں, اس کے بعد چین میں, بیجنگ بہت زیادہ آلودگی تھی, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو میئرز تھے احتیاطی تدابیر اپنانی شروع کر دی. لیکن ابھی تک لاہور کے اندر مجھے اگر میں محکمہ صحت کی بات کروں تو کوئی مجھے ایسی کوئی گائیڈ لائنس نظر نہیں آئی کہ آپ مطلب اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں, کوئی ان کی جانب سے سیمینارز ہوں. اور دوسرا, اگر پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بات کریں تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 2 ملین سے زائد گاڑیاں ان آؤٹ ہوتی ہیں, تو ان کی روک تھام کے لیے یا پبلک ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ بیماریوں کو روکا جائے تو وہ تو نہیں رکنی. دیکھیں جو پریونشن ہے وہ کیا ہے, پریونشن تو یہی ہے نا, آپ گاڑیوں کو روکے, جو ایئر پولوشن ہے اس کو روکے, ٹھیک ہے. ہم نوائز پولوشن کو نہیں روک سکتے, بقایا یہ جو اپنے ارد گرد کے علاقے ہیں جن شہروں میں ڈسٹ زیادہ پڑی ہے, جدھر سے مجھے یاد ہے گزشتہ سال محسن نقوی صاحب کی جانب سے چند علاقوں کے اندر
جو مصنوعی بارش تھی وہ کروائی گئی لیکن ان دی اینڈ کروائی گئی, لیکن اس کے بعد یہ سارا جو سسٹم تھا ڈی ریل ہو چکا ہے. اسموک ٹاور لگنے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو پایا ہے. ٹھیک ہے, دمے کے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب سے یہ موسم چینج ہو رہا ہے اور فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, جو ٹی بی کے پیشنٹ ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں سالانہ 6 لاکھ افراد ٹی بی سے متاثر ہوتے ہیں, اور ٹی بی سے سال 2023 میں پاکستان میں 47,000 موت ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے اس میں رجسٹر ہونے والے لوگ مطلب بہت کم ہیں. یہاں پھر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ رجسٹر ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ مکمل کرانا چاہیے. سال 2021 کی اگر بات کی جائے تو ٹی بی کے 2,13,000 مریض سرکاری اعداد و شمار میں رجسٹر ہوئے ہیں, اور 2022 میں لگ بھگ 2,73,000 ٹی بی کے رجسٹر ہوئے, مطلب یہ زیادہ ہوگی تعداد. 2023 میں یہ تعداد بڑھ کر 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اس کا مطلب کہ ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور 24 میں دیکھا جائے تو ٹی بی کے مریضوں کی تعداد 5,45,000 تک پہنچ چکی ہے. اور یہ صرف ہمارے ماحول کی وجہ سے اور اسموگ کی وجہ سے, خاص طور پہ جو فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, یہ اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں یہ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. وہ دما کے پیشنٹس کے لیے ہے, وہ ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے ہے, اور اوور آل جو ریسپیریٹری پرابلمز ہیں, جو سانس کی بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. بلال تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. ڈاکٹر یاد اللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں CDC پروگرام کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ ہے, فضائی آلودگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور لوگوں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو کرونک ڈیزیز ہیں, سانس کی بیماریاں, ریسپیریٹری پرابلمز, دمے کے پرابلمز اور ٹی بی کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیونکہ ڈائریکٹر ہیں تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سچویشن کو, پوری سچویشن کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ ایک بڑے اچھے ٹاپک پہ لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے آپ اکثر و بیشتر پروگرام کرتے بھی رہتے, اور اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچتی ہے. اور بلال اس وقت ہمارے ماشاء اللہ ایک لیڈنگ ہیلتھ کے رپورٹر ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیولی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اسموک جو ہے بیسیکلی اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں, جس میں گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو بھٹا ہیں جتنے وہ ملٹیپل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ہے, اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ہے, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس سال پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سینئر منسٹر جو ہماری ہیں, انہوں نے میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پر ایک بہت ہی, ہم نے کوئی 6 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی سارے ڈپارٹمنٹس کی. PND میں ایک پراپر سیل قائم کیا گیا, اور وہاں پہ ہیوج 1000 ملین کے قریب فنڈس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے, اور اس کے لیے پورے کا پورا ہر ڈپارٹمنٹ کا ایکشن پلان تیار ہو گیا ہے. اور لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب نے پراپرلی 90 شاہراہ قائد اعظم پر اس کا افتتاح بھی کیا ہے, اور اس کے لیے تمام گائیڈ لائن, تمام بجٹ, ایون ہم نے پاکستان جو ہماری فوج ہے ان کے ساتھ مل کر C-130, اور اگر مصنوعی بارش کی کہیں پہ ضرورت ہوئی تو اس کے ہر طرح کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ارینجمنٹ مکمل کر لی ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کے تحت انڈر سرپرستی جو ہے ریگولر میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دونوں منسٹر ہیلتھ پوری طرح اس میں جو, کس طرح مجھے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں,
تو پیشنٹ کی تعداد میں تو اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے روز بروز. اگر دیکھیں ہم لوگ, میں خود اس وقت اس اسموگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہوئی اور میرے جیسے اور بھی کتنے لوگ ہوں گے, لیکن ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے کام کرنا ہے. فلو ویکسین نہیں ہمیں مل رہی ہے. ہمیں جو کہہ لیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر ہے, وہاں سے فلو ویکسین نہیں مل رہی ہے. اگر باقی آپ دیکھیں پرائیویٹلی 3 سے 7 ہزار تک وہ ویکسین مل رہی ہے, جو کہ افورڈیبل نہیں ہے, جو ایک عام شخص افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی تو انشور کرانا ہے. جی ایسے ہے میڈم کہ جہاں تک آپ کی یہ والی بات ہے, فلو ویکسین ہماری اس کا پروسیس میں ہے. وہ چونکہ تھوڑا سا ڈپارٹمنٹل لیول پر چینجز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوئی ہے, لیکن کیونکہ وہ ہر سال اس کی جو نئی اسٹرین ہوتی ہے وائرس کی, اور وہ اس کے مطابق یہ جو انفلوئنزا وائرس چلتا ہے اس کا ہر سال اسٹرین کے مطابق ایک مخصوص ویکسین تیار کی جاتی ہے جو ہر سال خریدی جاتی ہے. اور وہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آ جائے گی. اور باقی جہاں تک اس میں مین رول ہے, ہر سال آپ کو پتہ ہے, اور ابھی آپ کو آنے والے چند دنوں میں بہت ہی ایگریسو میئرز آلریڈی لیے جا چکی ہیں. فار ایگزامپل تمام گاڑیاں جو دھواں دینے والی ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, کراپ کی چلنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے, بٹوں کو بند کیا جا رہا ہے جو دھواں دے رہے ہیں, اور اس طرح کے وہ تمام جو بھی اس کی پریونشن کے حوالے سے اقدامات ہیں, اور اس کو ڈیلی اگر ڈاکٹر صاحب یہ ساری پریونشنز کی گئی ہیں, سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ویکلز ایمیشن کے حوالے سے, انڈسٹریل ایمیشن کے حوالے سے, بھٹوں کے حوالے سے, فصلوں کے حوالے سے, تو پھر بھی اتنی فضائی آلودگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ آج بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 600 سے تجاوز کر چکا ہے, کل 700 سے تجاوز کر چکا تھا, پھر کیوں اتنی فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے؟ ابھی اتنا نہیں کیا میڈم, ابھی کم ہے. خیر آج کی جو رپورٹ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں برکی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ 702 ہے, گلبرگ میں تقریباً 470 کے قریب ہے. کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں اوور آل 400 سے زائد ہے, لیکن 400 سے زائد یہ دلہ صاحب جب بھی ہو نا تو اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی لگتی ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ صحت نے اس حوالے سے ابھی جو ماسک کی امپلیمنٹیشن ہے اس کا نہ کوئی آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, نہ اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس دی ہے. لیکن یہ سب سے اہم معاملہ تھا کہ اس وقت ماسک ہر شہری کے منہ پہ ہوتا. چھوٹے بچوں کے حوالے سے بہت, جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں. جی اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے, دیکھیں یہ اسموگ جس طرح آپ نے ڈینگی دیکھا ہے کہ 2011 میں آیا تھا, اور ہر سال کا وہ ایک کانسٹنٹ کمپوننٹ بن گیا, اور ہر سال زیرو سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, جبکہ چیزیں وہی چند ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو نیٹ اور کلین کیسے رکھنا ہے, کون کون سی مچھر کہاں بریڈنگ سائٹ ہیں. اسی طرح اسموک اس سال پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا نا. چلے ٹھیک ہے, مختلف جو ہے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے, ہیلتھ سیکٹرز کی طرف سے. ڈاکٹر یاد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈائریکٹر ہیں CDC پروگرام کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور بلال چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. بلال آپ کا بھی بے حد شکریہ. اسموگ اور مختلف ڈیزیز کا شکار لوگ ہو رہے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مہنگا روئیں ایک بار اور سستا روئیں بار بار. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ مارکیٹ میں سستے میٹرس کے نام پر نا عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, اور تھوڑے سے پیسوں کی بچت پر آپ کی جو صحت پر نا بہت بھاری پڑ سکتی ہے, کیونکہ پولیتھین جیسے خطرناک کیمیکل سے تیار ہونے والے ہارڈ میٹرسز مضر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے برعکس پروفیشنل کائرو پروریکٹڈ اور انٹرنیشنل میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے منظور شدہ مٹیریل پولی پورتھین سے تیار شدہ اسپرنگ یا فوم میٹرس قیمت میں معمولی اضافے کے ساتھ آپ کے جسم کی بناوٹ کے حساب سے ایڈجسٹ بھی کرتا ہے. تو اسی لیے آپ نے سستے میٹرس کے نام پر دھوکہ نہیں کھانا ہے, اپنی صحت کا پہلے خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کو کمپرومائز نہیں کرنا اور اچھا میٹرس خریدنا ہے. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.